वाला, काफी हो जाने वाला। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें हर तरह की नेमतें अता की हैं, वाफिर मिकदार में अता की हैं, इतनी कि हम उनको गिन नहीं सकते। और फिर नेमतें देने के बाद हमसे सिर्फ ये चाहा है कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। और अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला का ये भी वादा है कि मैं नेमतें और ज्यादा दूंगा। लेकिन अगर कोई शख्स नाशुक्री करता है तो उसकी ये सारी नेमतें लिखी जा रही, गिनी जा रही हैं और कल को उससे हिसाब लिया जाएगा, यौमुल हिसाब पर, जिस दिन कोई हिसाब से फिर बच ना सकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह ताला के इस नाम को समझें और उसके तकाजों को भी जानें। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी मखलूक पर निगरान भी है और उनका मुहासिब भी है और उनके अमाल का हिसाब लेगा। अपने कुछ बंदों के साथ इताअत गुजार और फर्माबरदार बंदों के साथ हिसाब में नरमी का मामला करेगा, लेकिन अपने नाशुक्रे और इनकार करने वाले और गुनाहगार बंदों के साथ सख्ती का मामला करेगा। लेकिन ये भी याद रहे कि वो किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफी नहीं करेगा, क्योंकि उसका हर फैसला अदल इंसाफ पर मबनी होगा। उसने दुनिया में इंसानों के अमाल को लिखवाने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो एक एक हरकत और एक एक सुकून को वो नोट कर रहे हैं। और जब वो जजा दी जाएगी तो इंसान के अमाल के मुताबिक होगी, किसी पर कोई जुल्म और ज्यादती न की जाएगी। तो सबसे पहले ये कि दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को जो कुछ दिया वो दुनिया में उस पर हिसाब नहीं लेता, बिला हिसाब अता किया है, इतना जो हम गिन भी नहीं सकते। यहाँ फिर ये बात याद रखनी चाहिए कि मखलूक को अल्लाह ताला ने जो कुछ देना है वो जरूर उनको मिलकर रहेगा और मुकर्रर करदा रिस्क हर एक के हिस्से में जरूर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क बंदे को इस तरह पा लेता है जैसे उसकी मौत उसको पा लेती है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला बंदे को बिला हिसाब देने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और अल्लाह बंदों में से जिसको चाहते हैं बगैर हिसाब के रिस्क अता करते हैं। फिर इसी तरह सब्र करने वालों को बिला हिसाब जजा देने वाले हैं। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। फिर इसी तरह नेक अमल करने वालों को जन्नत में बेहिसाब रिस्क अता किया जाएगा। फरमाया, मन आमिल सय्यअतन फला युज्जा इल्ला मिस्लहा व मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत व युरज़क़ून फीहा बिगैर हिसाब। जो शख्स बुराई करेगा उसे उतना ही बदला दिया जाएगा, यानी वो बेहिसाब नहीं। और जो नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और वहां उनको बिला हिसाब बहुत ज्यादा रिस्क अता किया जाएगा। यानी दुनिया में इंसान को जो दिया गया है उस पर तो हिसाब होगा, लेकिन फिर जन्नत में जाने के बाद इंसान को जो मिलेगा उस पर किसी किस्म का कोई हिसाब ना होगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला ऐसा अल हसीब है जो बंदों को किफायत करने वाला है, यानी उनकी तमाम जरूरियात, हर तरह की जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी, उनकी अक्ली, उन जज्बाती, हर तरह की जरूरियात पूरी करने वाला है और तमाम बंदों के लिए वो काफी हो जाता है। और इस पर इंसान को जहां एक तरफ शुक्रगुजार होना चाहिए, वहां दूसरी तरफ इंसान को फिक्रमंदी भी होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर कर क्या रहा है। और ये भी याद रहे कि अल्लाह सुब्हानो ताला अकेला ही हिसाब लेने के लिए काफी है। और न सिर्फ ये कि देने में वो अकेला काफी है, बल्कि बंदों से वापस हिसाब लेने में भी वो अकेला काफी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी जात में इतनी वुसअत रखता है कि वो अपनी सारी मखलूक को जितनी वो चाहे जो मांगे, बिला हिसाब देने पर भी उसके खजानों में कोई कमी बाकी नहीं होती। इसलिए हर मामले में इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला पर भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल रखना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के खजानों में कमी नहीं आती कुछ भी देकर। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला किसी मसलहत और हिकमत के तहत
آزمائش کی وجہ سے بندوں سے کچھ عرصے کے لیے کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے، لیکن اس پر بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں وہ نعمت بھی اور اس کا اجر بھی صبر کا بلا حساب عطا کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھے، اس کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو اپنا سہارا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو اپنا سہارا مانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ مشکل حالات میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جبریل ان کے پاس آئے کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسی کافی ہو گیا ساری قوم کے مقابلے میں، اس بہت بڑی بھڑکائی ہوئی آگ کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، تم نے ابراہیم کو جلانا نہیں، اور وہ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مبارک سے سر باہر نکالا اور فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اب مجھے اللہ کافی ہے۔ تو جو شخص الحسیب کو پہچان لیتا ہے اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ جو اس الحسیب کو مان لیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو حساب کے لیے بھی تیار کر لیتا ہے، کیونکہ انسان پھر اس کی نعمتوں سے بلا مقصد ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر نعمت کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کو جائز جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور پھر زندگی میں جہاں اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہاں ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے پر بھی جزائے وافر انشاءاللہ اس کو قیامت کے دن ملے گی، یعنی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ اجر و ثواب کی بھی بشارت اس کو دی گئی ہے۔ تو جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس اعتبار سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے والا ہے، تو پھر وہ ان کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتا، ان کو ضائع بھی نہیں کرتا، ان میں اسراف بھی نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کے تمام اعمال کو شمار کرنے والا ہے، گن گن کے رکھنے والا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے کاموں میں سے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی گننے والا ہے، مثلاً ایک ایک دانے پر ملی ہوئی نیکی کو شمار کرنے والا ہے۔ روح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اہل خانہ اور دیگر لوگ موجود تھے۔ روح ان سے کہنے لگے کیا ان میں سے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی آپ خود کر رہے ہیں؟ تو تمیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے لیے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب ایک گھوڑے کی خوراک کتنی ہو سکتی ہے اور اس میں کتنے دانے ہو سکتے ہیں، خود انسان بھی نہیں گن سکتا اور گننا ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گن رکھا ہے اور اس محنت پر وہ اس کو بہترین اجر دینے والا ہے۔
پھر اسی طرح باقی کام بھی جو ہم کرتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو گن کر کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم گنے بغیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی نیکیوں کا خود حساب رکھنے والا ہے، خواہ بندہ ان کو گن رہا ہو یا نہ گن رہا ہو. مثلاً عبادات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی 5 نمازیں پوری کرنا، پھر ہر نماز کے فرائض کو گن کر ادا کرنا، پھر اسی طرح سنتوں اور نوافل کو ادا کرنا، پھر اسی طرح ان میں پڑھی جانے والی آیات کو بعض اوقات گننا اور شمار کرنا، پھر نماز کے بعد کی تسبیحات کو شمار کرنا. یہ تمام چیزیں بعض اوقات انسان خود بھی شمار کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان شمار نہیں بھی کر سکتا، کیونکہ ہر وقت ذکر گن کر نہیں کیا جاتا، بے حساب بھی کیا جاتا ہے. تو جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بے حساب معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے. پھر اسی طرح کچھ جگہوں پر گنتی کرنا لازم بھی ہے، اس کے بغیر وہ عبادت مکمل بھی نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کی رکعتیں وغیرہ ہیں، جیسے طواف کے چکر ہیں. لیکن طواف کے چکر جب گن کر انسان ادا کرتا ہے تو اس پر کیا اجر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے، اب انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ حرم تک پہنچنے میں کتنے قدم اس چلا، اور پھر کعبہ کے قریب پہنچنے میں کتنے قدم چلا، اور پھر ہر چکر میں اس سے کتنے قدم اٹھائے، کیونکہ ہر چکر کے قدم فرق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شمار کر رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ جو بھی ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ، اس کا حساب کون کر رہا ہے، کون گن رہا ہے، کس کے پاس لکھا ہوا ہے اور کون اجر دینے والا ہے؟ یہ ہمارا رب العزت ہی ہے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے. اور پھر قیامت کے دن تو تمام اعمال گنے ہوئے سامنے آئیں گے نامہ اعمال میں. اسی لیے انسان جب بک آف ڈیڈز کو دیکھے گا، اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، کہ ہر چیز کو گن گن کر لکھ دیا ہے. مثلاً یہ کہ کتنے جھوٹ بولے اس شخص نے، زندگی میں پوری کیلکولیشن سامنے آ جائے گی، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کا حق مارا، کتنی گالی دی یا کتنا ذکر کیا یا کون سا کام کتنا، تو پورے گرافس اور پورا حساب کتاب، پورے اسٹیٹسٹکس اس کے سامنے آ جائیں گے. اور اس میں سے انسان کسی ایک چیز کو بھی جھٹلا نہ سکے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے پورے ریکارڈ کے ساتھ وہاں پر ثبت ہوگی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم خود کافی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کسی پر کوئی زیادتی کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، اور فرمایا کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل جا چکا ہوگا. پھر اسی طرح انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، زبان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بھی وزن کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کے اعمال کو بھی شمار کر لیا جائے گا. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال کو یہیں پر شمار کر کے دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ سب کچھ قیامت کے دن حساب لے تو وہ حساب لینے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان سب کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے. اور اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم کافی ہیں حساب پر. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی ایسے ہی بے مقصد نہیں، یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یوں ہی فضول ضائع نہیں جانے والا، بلکہ ہر چیز کو شمار کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ایک بھی عمل سے غافل نہیں ہوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اسے نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ بیک وقت سب کے اعمال پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے، اور حجت تمام کرنے کے لیے سارے اعمال کو لکھوایا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن پورے دلائل کے ساتھ سامنے بھی آ جائے گا۔ پھر وہ جلد حساب لینے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، کسی پر آج ظلم نہ ہوگا، بلا شبہ اللہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت جلد سب لوگوں کا حساب لے لیں گے، یعنی جب پہلے تو حساب قائم ہونے میں قیامت کے دن دیر لگے گی، سب کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو صبح سے لے کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب ہو چکا ہوگا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حساب کے دن کو یاد رکھنے والے ہوں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ان کی غفلت اور ان کے توجہ نہ کرنے سے ان کا حساب ٹل نہیں جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وہ ہر چیز کا پورا پورا حساب لینے والا ہے، اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یعنی جو کہنے والے نے کہا تمہارا جواب دینے والے کا طرز عمل اس سے بہتر ہو، یا جواب میں پھر وہی کہہ دو، اگر زیادہ اچھا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے، یعنی اگر تم نے کوئی کمی بیشی کی تو وہ بھی حساب میں آ جائے گی، اور اس کے مطابق اجر کم یا زیادہ ہوگا۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، الفاظ کی کمی بیشی بھی اس کے نوٹس میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور پھر اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک رائی کے دانے برابر چیز کو بھی لکھوا رہا ہے اور اس کا بھی حساب لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک رائی کے دانے برابر چیز کو بھی سامنے لا کر رکھ دے گا اور اس پر بھی حساب لے گا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ صرف ظاہری اعمال نہیں، صرف بڑے بڑے کام نہیں، صرف سلام دعا نہیں، بلکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات پر حساب ہوگا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ وہ ہر ایک سے حساب لینے والا ہے، یعنی حساب کے مرحلے سے سب کو گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف اعمال پر نظر ڈال کر ان سے کچھ پوچھ گچھ نہ کرے، لیکن حساب کے لیے پیش ضرور ہونا ہے سب کو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی بھی چیز چھپی نہ رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں ان کا بھی ایک دفعہ حساب ہوگا اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، لیکن حساب ہوگا، بدلہ ہوگا، اور پھر ہر ایک سے فردن فردن حساب ہوگا،
ہر ایک الگ الگ پیش ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس طرح کلام کرے گا ہر ایک سے الگ الگ کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا. پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہیں انسان کو. وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو آگ نظر آئے گی. بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ آگ سے ضرور بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر کیوں نہ. پھر اسی طرح حساب لی جانے والی چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کی نماز اچھی ہے تو باقی نیکیاں بھی ہونے لگتی ہیں، لیکن اگر نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو باقی نیکیوں پر بھی اس طرح پھر انسان کی توجہ نہیں رہتی، یا اس کے دل کے اندر ان کی وہ حرص نہیں رہتی، یا نیت کی بعض اوقات خرابی ہو جاتی ہے. تو نماز اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ وہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارے اندر ایک اعتدال پیدا کرے اور ہمیں ایک کانشیس مسلمان بنائے، اور پھر آخرت میں بھی باقی اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنے. پھر اسی طرح دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوم الحساب کو میدان حشر میں تو حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے بعد جب بندے پل صراط بھی پار کر لیں گے اور وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے تو بھی ان کو ایک اور حساب کے لیے قنطرہ پر روک لیا جائے گا. قنطرہ ایک چھوٹا پل ہے جو جنت میں داخلے سے بالکل پہلے آئے گا. اس پر کیا ہوگا اس بارے میں حدیث آتی ہے کہ مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو قنطرہ ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، یعنی ایک دوسرے پر کوئی زیادتیاں کی ہوں گی اہل ایمان نے، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل ہو کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. انسان کبھی بھی اس خوش گمانی میں نہ رہے کہ وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر لوگوں پر وہ زیادتی کر جائے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں، جنت میں داخلے سے پہلے سب کے دلوں کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور اگر کسی کی کسی پر زیادتی ہوگی تو معافی تلافی کرائی جائے گی، یا پھر ایک کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی اور ایک کا مقام دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہو جائے گا کیونکہ وہ مظلوم تھا اور اس کو ظالم سے نیکی مل گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نام کا علم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر اس کو یقین ہو جائے تو اس کا انسان کی عملی زندگی میں بھی اثر نظر آنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان اپنی سوچ کو درست کرنے والا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب ہے، شان والا ہے، بڑی حسب والا ہے. بندے کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنے حسب نسب پر فخر کرے، کیونکہ یہ جاہلیت کے طور طریقوں میں سے ہے. عبودیت کے بغیر، اللہ کی عبادت کے بغیر کسی بھی حسب نسب کی کوئی وقت نہیں ہے. انسان کو آگے بڑھانے والی چیز اس کا عمل ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی قیامت کے دن کو یہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں، یا بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، یا فلاں سے میری نسبت ہے اس بنا پہ مجھے معاف کر دیا جائے. نہیں، ہر انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے عمل کیا کیا ہے. من ابطأ به عملہ، جس کا عمل سست ہوا یا جس کے عمل میں کمی ہوئی، لم یسرع به حسبہ، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، عزت نہیں دلائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں دی. ہاں اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، حسب نسب بچانے کے کام نہیں آئیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی، تم دنیا کے مال میں سے جو چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی تمہیں اپنے لیے خود کچھ عمل کرنا ہوگا۔ اپنی پھپھی صفیہ سے کہا کہ تم اپنے لیے خود عمل کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یعنی ہر شخص کو اپنے طور پر خود کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام دیں گے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوگی، لیکن جس کے لیے اجازت ہوگی۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو انسان کو اپنے اندر لانی چاہیے وہ یہ کہ انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے، اس سے پہلے کہ اس کا حساب کیا جائے وہ خود اپنا حساب کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ پر خود محاسب بن جائے گا، کیونکہ انسان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بنا پر انسان اچھے عمل میں کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات غصے میں آ کر دوسروں پر زیادتی کر جاتا ہے، اور انسان کی بہت ساری چیزیں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے حساب کو نہ بھولے، یہی چیز اس کو سیدھا رکھنے والی ہے اور اس کے عمل میں بہتری لانے والی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب تک کوشش سے تیاری کرتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، لیکن اگر انسان غافل ہو گیا اور اس نے اپنے اعمال کا خود محاسبہ نہیں کیا تو پھر بڑی سے بڑی ہلاکت میں بھی گر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کسی خاردار جنگل سے گزر رہا ہو تو ہر کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے، یہی تقویٰ ہے، اور یہی پھر انسان کو محاسبے کے لیے تیار کرتا ہے، اور انسان اپنے اعمال پر خود نظر رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابوبکر کو دیکھا ایک بار کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے خلیفہ رسول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، یعنی انسان کے لیے خود اس کے جسم کے اندر ہی اس کے دشمن چھپے بیٹھے ہیں کہ جن کو اگر وہ صحیح حق کے ساتھ استعمال نہ کرے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان دنیا میں کسی پر زیادتی کرے تو اسے چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لے، یہ بھی محاسبے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنے لگے، اور جب گناہ نظر آنے لگے تو پھر انسان ان کی تلافی کرے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ اس کو ڈھانپ دے، لیکن دوسری طرف توبہ بھی کرے، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہے، کمزور ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو جائے تو تلافی کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس بات پہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ انسان نیکیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گی اور اس کے لیے فائدے کی چیز ہوگی۔ پھر یہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے، جب انسان ایک نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے، پھر چھوٹا سمجھ کے، تو پھر اس سے بڑی نیکیوں کے بھی مواقع چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر الحسیب کی صفت کو جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی عادت تو ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ہر وقت لوگوں کا محاسبہ نہ کرتا رہے، کیونکہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، میسج کنوے کر دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کاموں میں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، لیکن انسان دوسروں سے درگزر بھی کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی نصیحت بھی کرتا جائے،
لیکن ہر وقت دوسروں کے عیبوں پر نظر اور ان کی کوتاہیوں کو چنتے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور مبلغین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مبلغین کو فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ ان پر محاسب نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ان کا حساب لینا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو پھر دوسروں کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، چھپے ہوئے حالات، دلوں کے حالات، نیتیں، ارادے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ اور پھر ہر ایک کا باطن اللہ کے سامنے ہے، انسان ظاہر میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہی انسان اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ پھر یہ کہ ہمیں اس بات کا حکم بھی نہیں دیا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کے کھوج لگائیں اور ان کے اندر کی باتیں اگلوائیں اور ان سے طرح طرح کے سوال کریں، اور اسی طرح اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ انسان کسی کے پوشیدہ حالات اور کسی کے عام طور پر جو اس کے معمولات ہیں ان کا تجسس کرے اور اس میں ان کی ایسی باتوں کی کے پیچھے پڑ جائے کہ جو عیب سے تعلق رکھتی ہوں، کیونکہ جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ معاویہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تو لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو انہیں خراب کر دے گا، یعنی اس سے اصلاح نہیں ہوگی، یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ پھر اسی طرح انسان کو بلا حساب جنت میں لے جانے والے کام بھی کرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ سفارش کے لیے میرے پاس آئیں گے تو میں عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے دروازے کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے، وہ محامد بتائے نہیں گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں دوسروں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی وہ اور دروازے بہت کھلے کھلے ہوں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ اور ان میں سے کون لوگ ہوں گے کہ جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والے اور اپنے مولا کا حق ادا کرنے والے، مرض پر مسلسل صبر کرنے والے، پھر پہلی صف میں ثابت قدمی سے قتال کرنے والے، مہاجرین کی مسلسل اللہ کی راہ میں رہنے والی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان ان سے پوچھے گا آیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کس موضوع پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں۔ وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا علم ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اس لیے ہمیں کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، خصوصاً مشکل حالات میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا جائے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر
مشکل حالات میں اللہ کے کافی ہونے کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں. ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ نفخ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، یعنی سور پھونکنے کا. مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پریشانی میں کیا کہیں، یعنی اتنا مشکل سب کچھ سامنے آنے والا ہے تو کریں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اپنے رب پر توکل کیا ہے. پھر اسی طرح جب لوگ تکلیف دیں تو اس وقت بھی اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کی کفایت کو کافی سمجھا جائے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، آزمائشوں کے وقت، تکلیف کے وقت، پھر اسی طرح حساب کے دن کی معافی کے وقت اس کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر حساب کی تنگی سے پناہ مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ جو حساب لینے والا ہے تو ہم سب کا حساب بہت آسان کر دینا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المبین پر بات کریں گے. المبین بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، وہ جو خود واضح ہے اور واضح کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ الحق المبین ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات میں جتنی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے واضح ہے، اور اس کے وجود کے اتنے بے شمار دلائل ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کے سامنے حق اور باطل کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے. صحیح اور غلط کیا ہے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے. اس نے مومنوں کا راستہ بھی واضح کر دیا اور مجرموں کا راستہ بھی واضح کر دیا. اس نے اپنی رحمت کے ساتھ وہ کام بھی بتا دیے کہ جن پر ثواب ملتا ہے، وہ کام بھی بتا دیے کہ جن پر وہ ناراض ہوتا ہے. اس نے اپنے اسماء اور صفات بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے اس کو پکارا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آئیے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح المبین ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے معبود ہونے کو واضح فرمایا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود المبین ہے، واضح ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی الحق ہے، المبین ہے، یعنی اس کی حق ہونے کی اور اس کے وجود کے ظاہر ہونے کی اتنی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے اتنے اثرات ہیں کائنات کے اندر کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے معبود ہونے کو واضح فرمایا اور واضح آیات اس پر نازل فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں ہی جو تم سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ ہوں اور میری ہی عبادت کرو، اور میں عبادت کا طریقہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا قیام، میری یاد کے لیے، عبادت کے لیے نماز قائم کرو. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہی کے کانٹیکس میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ سوچئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب وہ اصل رب کی آواز سن کر اس کی زبان سے سن رہے ہیں کہ وہ ہے رب۔ اس سے زیادہ اور وضاحت اور بیان کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت بھی سب کو اپنا تعارف کروایا اور ان کو بتا دیا کہ میں رب ہوں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی ان سے پوچھا، تمام انسانوں سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، ہم نے گواہی دی۔ تو گویا ہم سب اس بات کی گواہی دے چکے ہیں اپنے رب کو پہچان کر، الحق المبین کو پہچان کر کہ واقعی وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا رازق اور مالک ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے۔ پھر اس نے اپنی وحدانیت کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ ہود میں فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی حق بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ وہ کائنات کا خالق ہے اور اس کو بھی اس نے اپنی کتاب میں کھول کے بتا دیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، اور وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح تخلیق کی باریکیوں کو بھی اس نے خوب واضح فرمایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا المبین ہے کہ خود بھی واضح ہے اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان کی بھی وضاحت کی جو بھی انسان کی ضرورت کی تھی۔ مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی انسان کو اس کی اوریجن، اس کی تخلیق کے بارے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، یعنی اسے واضح طور پر بتایا گیا کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ 3 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو؟ یعنی اتنے واضح تعلیمات اور ہدایات کے بعد تم کہاں سے کنفیوز کیے جاتے ہو؟ پھر اسی طرح جو چیزیں اس نے پیدا کی ان کے فوائد کو بھی واضح کیا۔ مثلا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ گویا اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ جو چیزیں پیدا کی ان کے فائدے بھی گنوائے، ان کو بھی واضح کیا، پھر اپنی قدرت بھی بیان کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ اور اس کی نشانیوں میں ایک وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے کئی نشانیاں ہیں، یا ان کے برے اعمال کے سبب ان کی کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معافی کر دیتا ہے۔ تو گویا یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو اس نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور اپنے عذاب کی بھی خبر دے دی ہے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، اب چوائس تمہاری ہے کہ تم رحمت کی طرف بڑھتے ہو یا عذاب کی طرف۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی واضح کر دیا، شریعت کو بھی واضح کیا کہ کیا کچھ کرنا درست ہے اللہ کے نزدیک اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے قرآن مبین اتارا اور رسول مبین کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن مبین۔ الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے، یعنی اس نے ہر معاملے میں پوری طرح کلیرٹی کے ساتھ لوگوں کو حق واضح کر دیا ہے۔ جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اس پر صحیح راستہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، روشنی، تاکہ تمہیں حق کو سمجھنے میں، صحیح راستے کو اختیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا جس سے بندوں سے کسی بھی چیز کا کوئی مطالبہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کتاب بھیجی کہ جس کے احکامات بہت واضح ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتلانے والی آیات بھی نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ یعنی ہر چیز کھلم کھلا بیان کر دی گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی، ماضی کے واقعات بھی، تاکہ لوگ عبرت پکڑے، اور اسی طرح مزید نصیحتیں بھی۔ یہ وہ کتاب ہے جو غافل دلوں کو بھی کھولنے والی ہے، یعنی یہ خود بھی واضح ہے اور دلوں کے تالے بھی کھولتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے احکامات بہت واضح ہیں جن کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔
یہ کتاب انسان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد بیان کرتی ہے اور بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، کیونکہ عام طور پر انسانوں کے اندر ہمیشہ ایک سوال رہتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جو مجھے یہاں آ کر کرنا ہے، اور یہ معلوم بھی ہونا چاہیے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس مقصد کو پائے اور اس کو پورا کرے۔ ورنہ اگر انسان دنیا میں بڑے بڑے کارنامے بھی کر جائے اور وہ کام نہ کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی اور دوسری طرف وحی الہی بھی تھی، کتاب و سنت بھی دی، اور پھر اس کے لیے ایک امتحان رکھا، آزادی رکھی کہ وہ چاہے تو عقل کی بنا پر زندگی گزارے یا خواہشات کی بنا پر کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو بہت سے لوگ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی پیروی ہی عبادت ہے، اور اس کے برعکس صرف لاجک یا اپنی عقل یا اپنی سمجھ یا اپنے خیالات یا اپنے خواہشات یا لوگوں کی یا زمانے کی سوچ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہی انسان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، عقل بہت بڑی چیز ہے جس کی بنا پر انسان کو فوقیت اور فضیلت ملی باقی تمام مخلوقات پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عقل سے بھی بڑھ کر ہو گئی۔ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ خالق کائنات کی عقل، خالق کائنات کا علم اور خالق کائنات کے فیصلے، اور اس کے مقابلے میں ہماری خواہشات اور ہماری عقل کیا حقیقت رکھتی ہے۔ اس لیے ہماری عقل جب تک وحی الہی کے مطابق ہو تو اس کی پیروی میں حرج نہیں، لیکن جب وہ اس سے ٹکرانے لگے تو پھر وحی الہی کو لے لیا جائے اور اپنی عقل کو پیچھے کر دیا جائے، کیونکہ دونوں میں سے فضیلت اسی چیز کو حاصل ہے جو خالق کائنات کی طرف سے آئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں المبین ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ہر قسم کے معاملات میں پوری واضح ہدایات دی ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے بتائے جو ہمارے لیے جاننا ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے حلال اور حرام کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ کئی آیات ہے سورۃ بنی اسرائیل کی جن میں احکامات کو بہت کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دے دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی، اور جب تم ناپ کرو تو پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تول لو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باس پرس ہوگی، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال حرام کو واضح کرتے ہوئے چال تک کا طریقہ بتا دیا کہ کس قسم کا چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان
کچھ متشابہ امور ہیں. تو جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے جائے گا. تو اس معاملے میں بھی واضح ہدایات دے دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ انسان کی آزادی کی لمٹ کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں جانا اس کے لیے جائز نہیں. فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ہے اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں شیطان کی چالوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں سے بھی آگاہ فرمایا، اور پھر یہ بھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا. پھر ایک اور جگہ پر بھی یہ بات فرمائی کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صریح دشمن ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تمام منکرات کو، برائیوں کو بھی واضح کر دیا. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں. یعنی تمام منکرات کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ بندوں کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ ان کے لیے صحیح اور غلط کو واضح کیا جائے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا کہ ہم اپنی عقل سے چیزوں کو پہچانے، صرف تجربات کی روح پر یہ جانے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے. اس نے وحی الہی کے ذریعے ان تمام ضروریات کو پورا کر دیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف کتابوں کے ذریعے ہی نہیں، انبیاء کو بھیج کر بھی حق کو واضح کیا. اور انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کے اندر، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو اس طرح چن لیا جائے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم کو مان کر ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اپنے دشمن کی چالوں سے بچنا مشکل نہ رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اور اگر ہم واقعی انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے، یعنی بغیر ہدایت دیے، بغیر حق کو واضح کیے، تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں، یعنی تو ہمیں حق بتا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اور رسولوں کے ذریعے بھی حق کو خوب واضح فرما دیا. پھر انبیاء کو روشن دلائل دیے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا. اور پھر انبیاء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھے اور برے راستوں کو خوب کھول کر بیان کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی لازم نہ ہو. یعنی ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اپنی امت کی صحیح طور پر رہنمائی فرمائے، اور برائی سے اپنے علم کے مطابق انہیں ڈرانا لازم نہ ہو.
یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہدایت کا پورا پورا انتظام فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں قرآن مجید کو بھی کھول کے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا اتارا ہے. اگرچہ قرآن پاک کی آیات خود بھی بہت واضح ہیں، لیکن اگر ان میں کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق سراسر عمل کرنے سے ہے تو اس کے لیے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس کام پر معمور کیا اور انہوں نے ہدایات کا عملی نمونہ بن کر بھی دکھایا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے، یعنی جو پھر پیغمبروں کی باتوں کی پیروی کرنے والا ہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عملی زندگی کے احکامات کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا. مثلاً طہارت کے احکامات تفصیلی طور پر بیان کیے، لوگوں کو خود وضو کر کے بتایا، مسح کر کے بتایا، تیمم کر کے دکھایا. یعنی وہ تمام چیزیں جو بندوں کے لیے کرنا فرض تھیں اور عملی طور پر عبادت کے جو طریقے تھے یا مناسک تھے وہ اچھی طرح آپ نے لوگوں کو کھول کھول کر بیان بھی کیے اور کر کے دکھائے بھی. پھر اسی طرح آپ نے ان کی طرف موٹیویٹ بھی کیا. مثلاً آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے تاکہ لوگوں کو شوق بھی پیدا ہو. پھر اسی طرح نماز کے وقت اور طریقے کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی اور پڑھ کر بھی دکھایا. پھر اسی طرح حج کے مناسک بھی کر کے دکھائے، خود پریکٹیکلی لیڈ کیا اس حج کو اور ایک ایک طریقے کے بارے میں آپ نے لوگوں کو ایک دو کو نہیں ہزاروں کے سامنے وہ تمام اعمال کر کے دکھائے اور فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. پھر اسی طرح حلال و حرام کی وضاحت کی. پھر آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کی کہ جس میں آپ کے جانے کے بعد کیا کیا فتنے آنے والے ہیں تاکہ لوگ اس سے پہلے ہی محتاط ہو جائیں اور ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کر سکیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، مائنر سائنس، میجر سائنس، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں. پھر اسی طرح آپ نے جنت اور دوزخ میں لے جانے والے کاموں کی بھی بہت وضاحت فرمائی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے اس سے منع کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر تمہارے لیے اس کی وضاحت نہ کر دی گئی ہو. یعنی رسول بھی رسول مبین ہے اور الحق المبین اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ہدایت اور گمراہی کے راہوں کو، راستوں کو، طریقوں کو خوب خوب واضح فرما دیا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. اب وہی تجربی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی ٹیڑھے رستوں پر وہی چلے گا. اس راستے کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر منمانے راستے وہی اختیار کرے گا جو ہلاکت کے گڑھے میں پڑنے والا ہے. پھر اسی طرح آپ نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بھی وصیت کر دی. فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے. اب جب کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو سمجھ لیا ہے تو پھر ہم پر کیا لازم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو.
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمارے لیے واضح کی ہیں ان سے ہم ہدایت حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، غور کریں، ان پر سمجھیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہمیں ہدایت پانی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پھر اس میں خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم بلائنڈ فالوور بن جاؤ اور آنکھیں بند کر کے صرف بات مان لو، نہیں بلکہ غور بھی کرو۔ اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے لیکن تم خود بھی عقل سمجھ سے کام لو اور غور و فکر کرو۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمجھ بوجھ سے کام لیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور ہمیں اچھی طرح سمجھا دی تو پھر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر یہ کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، سمجھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر عمل کرنا چاہیے اور شکر گزار بننا چاہیے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات نازل فرماتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ان پر شکر گزار ہوں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں۔ اور پھر ہمیں جتنے بھی یہ واضح احکامات ہیں ان کے پیچھے غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں اور وہ انسان کے ٹیسٹ کے لیے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر شک کے بغیر ایمان اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز اتنی واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ اس میں شک ہونا نہیں چاہیے۔ ابو حورا اسدی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث یاد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد رکھا ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک و شبہ ہے۔ پھر اسی طرح یقینی بات پر اعتماد کیا جائے، اسی طرح جب ہمیں آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا تو اس کی تیاری کی جائے، اور جو کچھ ہم سے وہاں حساب ہونے والا ہے اس کے بارے میں معلومات کو بہت واضح انداز میں حاصل کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ صفت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اندر بھی حق کو بیان کرنے کی صفت پیدا ہو، یعنی حق بات کریں، حق کو نہ چھپائیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے، خوف سے، معاشرے کے پریشر سے حق بات کو نہیں بیان کرتا، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ وہ لوگوں کو پورا پورا حق پہنچائیں گے اور اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح انسان کو جس بات کا علم ہو جائے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے روشنی پھیلتی ہے۔ جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، تو علم کو بیان کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے اور اسے بیان نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرے اور اس میں سے خرچ نہیں کرے۔ پھر اسی طرح لوگوں کی ہیبت اور لوگوں کے ڈر سے حق بات کو چھپایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو جائے، یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو،
تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اسے حق کی وضاحت کرنے سے نہ روکنے پائے، حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے بھی نہ ڈرے، اور پھر لین دین میں بھی حق پر فیصلہ کرے، حق کے مطابق بات کرے، کیونکہ جس بزنس کے اندر، جس کمائی کے اندر دھوکہ اور فریب شامل ہو جاتا ہے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان زندگی میں کسی بھی معاملے میں جب کنفیوژن کا شکار ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا مبین کہہ کے حق کے واضح ہونے کی دعا کرے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو تمام حقائق کو جانتا ہے، اور جو حق کا طلبگار ہوتا ہے اس کے لیے حق کو کھول دیتا ہے۔ اللہ کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت پر مبنی سچا علم عطا کرے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ساتھی؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا، اور بہت سی نئی باتیں ہمیں پتہ چلی۔ لگتا ہے آپ کو ایسے کہ بہت جاننے کے باوجود بھی کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ جب بھی ہم سنتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی۔ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی باتیں یاد رہے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی ابھی ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ ہم کب کب کرتے ہیں؟ آپ سب کو یاد ہے کس کس دن ہوتے ہیں اسماء الحسنی؟ دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر فرائیڈے کو اور منڈے کو۔ ماشاءاللہ سسٹر ہاجرہ، آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہے۔ تو یہ 2 دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہم نام سنتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی الحمدللہ ہم اپنے ایمان کو بوسٹ کرتے ہیں نا۔ چلیں انشاءاللہ یہ بتائیے کہ الحسیب کا کیا معنی ہے؟ کون سی بات آپ کو الحسیب سے یاد رہے گی؟ جی ٹائمنگ ہے اس کی 2 PM ایسٹرن اور 3:30 PM ایسٹرن تک، ٹھیک ہے؟ 2 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک ایسٹرن ٹائم نا، حساب لینے والا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی۔ تو اس سے کیا کیا باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شمار کرنے والا ہے، اللہ گن گن کر رکھنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، کفایت کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، بلند شان رکھنے والا ہے۔ اور یہ کفایت کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کافی ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ میں سے پڑھتے ہیں کوئی صبح شام اس کو؟ اگر نہیں بھی پڑھتے نا تو اپنی روٹین بنا لیجئے۔ کتنا زبردست ہے نا کہ ہمیں ایک ریمائنڈر بھی ملتا رہتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لیے جو ہے کافی سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کفایت کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب قیامت کے دن حساب لینے والا ہے۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ قیامت کے دن کیا کچھ تولا جائے گا، کس قدر بے فکری کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا دن آنے والا ہے، اور کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی۔ یہ 3 جو آپ کے ہمارے سامنے ہیں، اعمال، زبان کی باتیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو تولا جائے گا؟ اگر یہ ریمائنڈر انسان کو ملتا رہے تو کتنا سوچ سمجھ کے ہم اپنے الفاظ کو دیکھیں نا۔
होता है कभी ज़िंदगी में ऐसा कि आपके साथ कोई बुरा मामला करे और हम सोचें कि क्योंकि उसने मेरे साथ इस तरह किया था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि उसने किया था, वो तो उसका मामला है, जो मैंने मुँह से निकाला, मैं उसका क्या जवाब अल्लाह को दूँगी? बहुत हल्का ले लेते हैं ना? लेकिन आपको क्या लगता है हमारी ज़ुबान से बातें कैसे निकलती हैं? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी समझ होती है ना, उसके मुताबिक हमारे अंदर ख़यालात होते हैं और वो फिर अल्फ़ाज़ की शक्ल में बाहर आते हैं। जी, दिल में जो होता है ना और दिल में चीज़ें जाती कहाँ से हैं? ये आँख और कान जिनसे अल्लाह पूछेगा ना क़यामत के दिन। अब आप देखिए अगर इन कानों से और आँखों से अगर हम ड्रामे और फ़िल्में देखें, तो उसमें जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस तरह के मामलात दिखाए जाते हैं, तो वही देखेंगे ना आँखें और कान। तो ज़िंदगी में वो फिर उसी तरह करेंगे। लेकिन जब इंसान आँखों से, कानों से अल्लाह की बातें सुनता है, कुरान पाक को सुनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझता है, तो उसके ज़हन में इसी तरह चीज़ें बन जाती हैं ना। अभी रिसेंटली मुझे किसी बीमार की मैं विज़िट करने गई, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है ना। जी, वी शुड फोकस ऑन आवर हिसाब व्हेन टीचिंग अदर बिहेवियर्स। जी, बिल्कुल, व्हेन रिएक्टिंग टू अदर्स बिहेवियर बिल्कुल। तो मैं जिनको विज़िट करने गई वो ख़ातून काफ़ी ऐज की थीं और उनको अभी आज की चीज़ें याद नहीं थी, पास्ट उनको सारा याद था। उनको अपना बचपन, जो-जो कुछ उनके साथ हुआ ना, वो सारी बातें बहुत अच्छी तरह वो दोहरा रही थीं। लेकिन उनको प्रेज़ेंट नहीं पता था कि उनके पास कौन बैठा है, कौन उनसे बात कर रहा है। ये चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं पता था। तो अब आप ज़रा सोचिए कि उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थीं, जो कि किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए थी और वो अपनी ज़ुबान से वो बता रही थीं। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ख़ौफ़ आया कि अल्लाह सुब्हाना तआला दुनिया में भी हमारे ऐबों पे पर्दा डालते हैं और जब हम रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं, तो हमारा क्या मतलब कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ देनी है, दुनिया में भी हमें रुसवाई से बचाना ना। कभी हमने सोचा कि हम बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, जुमला किसी को कह रहे हैं, बड़े अखलाक से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में क्या है उस इंसान के लिए? या हम दिल से उसके लिए कितना ज़रूरी है ना दिलों को साफ रखना, ये हमारे ही फ़ायदे के लिए। आप देखें बार-बार ये बात पता चलती है, दरगुज़र करना, अल्लाह अपना नाम बताता है, अल हसीब है, ताकि इंसान को रिमाइंडर रहे, वो हिसाब लेने वाला है। अगर तुम्हें नहीं दिल चाह रहा किसी को माफ़ करने पे, तो तुम इस बात को याद रखो कि अल्लाह हिसाब लेने वाला है, ताकि तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी। तुम्हें जिसने तकलीफ़ दी है, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी कि अल्लाह है ना, अल्लाह काफ़ी है। आप बताइए इतनी ज़बरदस्त कोई काउंसलिंग कर सकता है दुनिया में? इतना कोई आप हमें रिलैक्स कर सकता है कि फ़िक्र ना करो, मैं काफ़ी हूँ। ना सोचो, ना ज़्यादा अपने ज़हन में गलत बातें लाओ, अपने दिल को ना गंदा करो। तुम्हें नहीं पता कभी तुम्हारी अगर याददाश्त ना रही, तो तुम अपने मुँह से ये बातें निकालोगे और उन लोगों के सामने ही निकालोगे जिनके लिए तुमने ये बातें दिल में रखी हैं। जी, हम अल्लाह की मर्ज़ी को ना गिन-गिन के ना तस्बीहों में ये सारे अज़कार करके एक साइड पर रख के और दुनिया में शिकवे-शिकायतें लेकर चलते हैं। होता है ना ऐसा ही? इबादत खूब हो रही हैं, बहुत कुरान पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तस्बीहात करते हैं, नवाफ़िल पढ़ते हैं और बहुत अख़लाक से बात करते हैं, बहुत नाइसली बिहेव करते हैं, अच्छा-सा लिबास पहनते हैं, अच्छा-सा चलते हैं। कोई भी देखे तो वो कहे सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह के लोग हैं ना। लेकिन हकीकत अल्लाह को पता है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो देखता है ना हमारे दिलों को वो अल्लाह की ज़ात है और सबसे ज़्यादा सफाई हमारे दिलों की होनी चाहिए। जितने हम घर चमकाते हैं या अपने लिबास को चमकाते हैं या अपने चेहरों को चमकाते हैं ना, उससे कहीं गुना हमारे दिल चमकने चाहिए क्योंकि हमारा रब जो है वो दिलों को देखता है। और फिर आप देखें कि कलमा तैयबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शऊर के साथ जितना ज़्यादा शऊर के साथ होगा,
اتنی ہماری زندگی میں چینج آ جائے گا نا کہ ہم ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، زبان کی باتیں بھی تولی جائیں گی، اور میرے کلمے کو بھی تولا جائے گا کہ میں نے کس لیول کا کلمہ جو ہے نا، میں نے کتنی تعداد میں کیا تھا، یا میں نے کتنی اس کے اندر میری فیلنگ تھی، اور کتنی میری اس کے اندر یہ بات حقیقت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر ہم عمل اس میں کیا اپنا کریں گے کہ اپنا محاسبہ کریں گے اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، اور اپنی گناہوں اور غلطیوں پہ نظر رکھیں، ان کی تلافی کریں، استغفار کریں گے، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھیں گے، بلا حساب جنت میں جانے والے کام کریں گے، کثرت سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے، اور صبح شام جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا الیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ اپنے پاس لکھ لیجئے، کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف ان الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا، بلکہ اور بھی بہت سی برکات ہیں اس کلمات میں. پھر حساب کی تنگی سے پناہ مانگے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. المبین، سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ماشاءاللہ یہ نام جو ہے اچھی طرح ہر کوئی جانتا بھی ہے. بیان کرنے والا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ المبین، جس کے معنی ہے بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، واضح کرنے والا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت رحمت بھی ہے، بہت شفقت بھی ہے، بہت ہمارے لیے آسانی بھی ہے، ہمارے ذہن کو سکون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور گھبراہٹ بھی ہے. وہ سوچیں کس طرح کہ اگر ہم نے یہ کسی اور کے خلاف کیا، اگر ہم نے اپنے دل میں یا ہم نے کسی طرح بھی کوئی بھی چیز ایسی کی جو لوگوں کو نہیں پتا، تو پھر بہت خطرے کی بات ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ واضح کرنے والا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری وہ چیز کھول دے لوگوں پہ نا. تو اس لیے اس کی رحمت کو بھی محسوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں کرنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حدود کو بھی واضح کر دیتے ہیں کہ انسان کو آزادی کہاں تک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ حدود ہمیں کہاں پتہ چلتی ہیں؟ کوئی بہت نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، وہ ہمیں لسٹ دیں گے اس کی، یا اپنے آباء و اجداد میں جو کچھ آتا رہے ان کو اچھی طرح بچوں کو ٹرانسفر کریں؟ قرآن و سنت سے. ٹھیک ہے نا. واحد ذریعہ جو ہے وہ وحی کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. خود ساختہ ہم نے دین نہیں بنانا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی چالوں کو بھی کھول کر بیان کر دیے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا، ہمارا پورا پیپر آؤٹر پورا طریقہ بتا دیا گیا، اور ہم ہیں کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھنے کی بجائے دنیا جہان کی دشمنیاں پا دی ہوئی ہیں. ہوتا ہے اس طرح لیڈیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ ان کی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اس سے نہیں لگتی اور اس سے نہیں لگتی، اور کبھی کبھی تو اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھ کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کر دیا اور فلاں نے کر دیا. ایسا نہیں ہے. انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، انسانوں کے اعمال سے نفرت کرنی ہے. اور اعمال کے پیچھے کون ہے؟ شیطان، جو کہ دشمن، جو پیچھے پڑا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، میں نے سجدہ نہیں کیا تھا تو میں اس انسان کو بھی لے کے جاؤں گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام منکرات اور برائیوں کو بھی واضح کر دیے. اتنی خوش قسمت یہ امت ہے جس کے پاس قرآن ہے، اور وہ در در بھٹکتی پھر رہی ہے. آپ سوچیں کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس کام کے لیے کیا کریں، اور کبھی کسی سے پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی حقیقت بھی واضح کر دی ہے تاکہ انسان آخرت کے لیے تیاری کرے. آپ سوچیں نا کہ اللہ اس حقیر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے اس کی وقت نہیں ہے، اور ہم اسی کے لیے دن رات جو ہے نا وہ اپنا ہم جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر عملی نکات کیا ہوں گے کہ زندگی میں جو معاملہ واضح نہ ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس صفت کو یاد کر کے سے دعا کریں. ٹھیک ہے نا. کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اگر آپ کثرت سے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی. پھر قرآن مبین سے رہنمائی لیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں. آگے ہم کیوں پہنچائیں؟ دیکھیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا تو ہماری آنے والی نسلیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے چاہے گا تو اللہ ہمیں چھوڑ کر کچھ اور لوگوں کو بھی منتخب کر سکتا ہے.
تو ہمیں یہ کام خود بھی کرنا ہے، عمل کے ذریعے اس کو آگے پہنچانا ہے، نہ کہ بحث کر کے اور لوگوں کے ساتھ تکرار کر کے، اور پھر شریعت کے واضح احکامات پر عمل کرنا ہے اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کو نہیں چھپانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے جاتے ہیں نا، ایک تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا ذہن اور دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ ہماری ذات سے تو نہیں کسی کوئی کمی کوتاہی ہو رہی۔ تو پھر اللہ نے وہ بھی طریقہ سکھا دیا کہ دعا کی طرف آ جاؤ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور میں تجھ سے ان یعنی تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کتنی اس کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ جامع دعائیں سکھا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے سارے پیاروں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنت کا راستہ آسان کر دے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اور انشاءاللہ منڈے کو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم